Hello guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम आप लोगों की बहुत पुरानी ख्वाहिश के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। हम आज कुरान पैरा के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है कुरान पैरा 1 विद उर्दू ट्रांसलेशन, सूरा फतीहा एंड सूरा अल बकरा। तो ये कुरान पैरा 1 है, ये है परम की वीडियो जो कि जिनके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी की थी कि वाई परम एक्सेप्टेड इस्लाम। आज हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे पैरा 1, सूरा अल फतीहा और सूरा अल बकरा। तो ये लंबी वीडियो होने वाली है और हमें पहली बार पता चलेगा कि कुरान में के क्या लिखा है पैरा 1 प्रॉपर। हम कुरान के ऊपर आज रिएक्ट करने वाले हैं। हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए। तो गाइज बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सज़ावार हैं जो सारे जहानों का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तू हमें सीधा रास्ता दिखा दे, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही गम राहों का रास्ता। अलिफ लाम, ये सूरा अल फतीहा होगी ना। ये अल्लाह की किताब है, इसमें ज़रा शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। ये हिदायत देने वाली है खुदा से डरने वालों के लिए, जो यकीन रखते हैं पोशीदा चीज़ों का और कायम रखते हैं नमाज को और हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, और जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम पर उतारी गई है, यानी कि कुरान, और उन किताबों पर जो तुमसे पहले उतारी गई हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग पूरे कामयाब हैं। बिलाशुबा काफिरों के लिए ये बात बराबर है, तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है, और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। और बाज़ आदमी कहते तो हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, दरअसल ये ईमान नहीं लाए। यहाँ पे अल्लाह ताला बात कर रहा है मुशरिकों की। ये अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर दरअसल ये अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। खुद तो अपने शऊर और एहसास की कुव्वत से भी महरूम हैं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उसमें और इजाफा कर दिया, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब है, इसलिए कि वो झूठ बोलते हैं। सूरह बकरा की ये 10 आयतें हैं जिसमें स्टार्टिंग में ही अल्लाह ने फरमा दिया ये अल्लाह की किताब है और इसमें ज़रा सा भी शक व शुबा नहीं है, और ये हिदायत है किनके लिए? उनके लिए जो लोग डरने वाले हैं। किससे? अल्लाह से। और इसमें 2 बड़ी बातों का भी जिक्र हुआ है। नमाज का, जो लोग नमाज कायम करते हैं, और जो माल वो कमाते हैं उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ, तो कहते हैं अरे हम तो इस्लाह कर रहे हैं। खबरदार, बेशक यही फसाद करने वाले हैं मगर कोई शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ईमान लाओ जैसे कि ये लोग लाए हैं, तो कहते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाएं जैसे कि ये बेवकूफ़ लाए हैं? खबरदार, दरअसल यही बेवकूफ़ हैं मगर नहीं जानते। अल्लाह ताला मुशरिकीनों के बारे में किस तरह से कुरान में बयान कर रहा है कि वो जिस तरह से इस दुनिया में करते हैं हू बहू वैसा ही अल्लाह ताला ने कुरान में उनके बारे में लिखा है, माशाअल्लाह। और जब ये मोमिनीन से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो ईमान ले आए, और जब तन्हा अपने शैतानों में जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम तो उनसे मजाक करते हैं। अल्लाह इन मुनाफिकीन से मजाक करता है और वो उनकी रस्सी दराज कर रहा है ताकि ये शरारत और सरकशी में भटकते रहें। ये वही हैं जो हिदायत के बदले गुमराही खरीदते हैं। ना तो उनको तिजारत मुफीद हुई और ना हिदायत ही मिली। उनकी मिसाल तो उस शख्स की मानंद है जिसने अंधेरी रात में आग जलाई, और जब उसके पास चीज़ें रोशन हो गईं तो अल्लाह ने उनकी रोशनी सल्ब कर ली।
اور ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اب وہ کوئی چیز بھی نہیں دیکھتے۔ سلب کر لی مطلب غائب کر دی۔ وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، سو وہ اب واپس نہ ہوں گے۔ یہ مثال ان منافقین کی ہے، آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ مثال ان منافقینوں کی ہے کہ آسمان سے مے برس رہا ہے، اس میں اندھیرا ہے اور گرج اور چمک بھی ہے۔ جو اس بارش میں باہر ہیں وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ کڑک کے سبب مطلب جو بجلی کڑکتی ہے، اور اللہ ان کافروں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بجلی اپنی روشنی ڈالتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا ان کے کانوں کی سماعت اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو ضائع کر دیتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چٹھ بنایا، اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہاری غذا پھل پیدا کیا، سو تم اللہ کے ہمسر نہ بنو، اور تم جانتے بوجھتے بھی ایسا کرتے ہو۔ اور اگر تم اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، تو تم ایسی ہی صورت بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بلا لو اللہ کے سوا ہوں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور ان کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ بول اٹھیں گے، یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو مل چکا ہے۔ واقعی ان کو وہی دیا جائے گا جو اس سے ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ آمین۔ اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی بڑھ کے کسی اور چیز کی، سو جو ایمان لا چکے ہیں وہ تو یہی یقین کریں گے کہ وہ مثال یقیناً حق ہے، اور جو لوگ کافر ہیں یہی کہتے رہیں گے کہ اللہ کا اس مثال سے مطلب کیا تھا، اور اس سے تو وہ بدکاروں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ جو اللہ سے اپنے وعدے کو اس کے استحکام کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ جوڑے رکھنا اس کو وہ کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، سو اللہ نے تم کو جاندار بنا دیا، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے پیدا کیا، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ کی تو 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، انہوں نے کہا کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور آپ کو بے عیب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کویشچن کیا، ایک ایسے انسان کو بنا کے تو دنیا میں فساد کرنے کے لیے، تیری نافرمانی کرنے کے لیے تو بھیج رہا ہے، حالانکہ ہم تو تجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں، پھر بھی انسان کو بھیج رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو کل چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر کہا اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ تو وہ بولے تو پاک ذات ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔
بس جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے بلا شبہ تو ہی خوب جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم بتا دو ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس نے نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے ابلیس نے نہیں کہا کیا۔ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور خوب کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے درخت کے بارے میں دونوں کو لغزش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، آپس میں دشمن رہو، ایک مدت تک تمہارا ٹھکانہ اور زندگی کی پونجی زمین پر ہے۔ پھر آدم نے اپنے ہی رب سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر تم کو میری جانب سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت پر چلتا رہے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم اور رنج ہوگا، اور جو کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھوٹ جانیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ اور بنی اسرائیل یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا ہے، اور پورا کرو وہ عہد جو تم نے مجھ سے کیا ہے، تو میں تم سے وعدہ پورا کروں اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور حق کو ناحق یعنی باطل کے ساتھ خلط مت کرو، اور ناحق کو چھپاؤ جبکہ تم اس کو جانتے ہو، اور نماز کو قائم رکھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ جھکتے رہو۔ ماشاءاللہ، کیا تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب الہی پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اپنی عقل سے سوچتے نہیں؟ یہ والی آیت کس پہ فٹ ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں؟ یہ والی آیت جن کو کتاب کا علم ہے، جن کو قرآن کا، حدیثوں کا، سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ دوسروں کو سب چیزیں بتاتے ہیں، بٹ وہ اپنی زندگی میں وہ چیزوں کو کبھی بھی اپلائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں پہلے سے ہی ہمیں بتا دی ماشاءاللہ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہو، اور بلا شبہ گران گزرتا ہے مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں، جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کے پاس واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے، اور اس کو کہ ساری دنیا جہاں والوں پر میں نے تم کو فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دلائی جو تم کو ایذا پہنچانے میں لگے رہتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے، اور جب ہم نے دریائے شور کو تمہارے سبب پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو ڈوبنے سے بچا لیا، اور فرعون کے لوگوں کو فرعون کے ساتھ غرق کر دیا، اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، اور جب موسیٰ چلے گئے تو تم یہ ظلم کرنے لگے، پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کر دیا۔ اتنی بڑی بات کے بعد اس امید پر کہ احسان مانو گے؟ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی جو فیصلہ کن چیز ہے، اس امید پر کہ تم سیدھے سیدھے چلو گے،
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو تم اپنے خالق کے سامنے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بلا شبہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایتی مہربان ہے۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم تمہارے کہنے سے ایمان لائیں گے ہی نہیں جب تک ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں، پاس کی گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے تم کو آ پکڑا اور تم دیکھتے ہی رہے، پھر ہم نے تمہارے مر جانے کے بعد تم کو زندہ کر اٹھایا تاکہ شاید تم احسان مانو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور غیب سے تم پر ترنجبین اور باترین پہنچائیں، مطلب رزق۔ کھاؤ تم نافیس نافیس چیزیں جو ہم نے دی ہیں، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے اور کوئی تکلف نہ کرو، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو جاؤ، زبان سے کہتے جاؤ توبہ ہے توبہ ہے، ہم بخشیں گے تمہارے قصور اور خطائیں، اور عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سو ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کلمہ کے جس کے کہنے کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان ظالموں پر ایک اور آفت سماوی نازل کی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے، اس پر ہم نے کہا کہ تم اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پاس فوراً ہی اس سے بڑا چشمہ پھوٹ نکلا۔ ہر گروہ نے اپنا اپنا چشمہ معلوم کر لیا، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور فتنوں فساد زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر کبھی بھی قناعت نہیں کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کرے جو زمین میں اگتی ہیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم اعلیٰ درجے کی چیزوں کے بدلے میں ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم طلب کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت اور پاستی جم گئی اور وہ غضب الہی کے مشتاق ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوا کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کو نہیں مانتے تھے اور رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ بلا شبہ مسلمان، یہودی، نصارہ اور سابین میں سے جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرتا ہو، وہ اپنے رب کے پاس بڑے اجر کا حقدار ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج و غم ہوگا۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لے لیا اور تم پر طور کو معلق رکھا اور کہا تو تم مضبوط پکڑ لو اس کو جو ہم نے تم کو دیا ہے، اور اس کو یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، مطلب تقوی والے۔ پھر تم اس قول و قرار کے بعد بھی پھر گئے۔ اگر اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت نہ کرتا تو تم ضرور تباہ اور ہلاک ہو جاتے۔ اور تم جانتے ہی ہو کہ تم میں سے جس نے شریعت کے حکم متعلقہ یوم ہفتہ کی خلاف ورزی کی، یوم ہفتہ مطلب 7 days ویک، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو ایک عبرت انگیز واقعہ بنایا، ان کے لیے بھی جو ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بھی جو ان کے بعد آتے رہے، اور مجیب نصیحت بنایا ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہالت والوں کا سا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ اس گائے کے ہم سے اوصاف بیان کر دیں۔ تو آپ نے کہا وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بوڑھی ہو، نہ بہت بچیا ہو،
बल्कि दोनों उम्रों के बीच में हो। अब कर डालो जो तुमको हुक्म मिला है। अब कहने अच्छा, लगे जो कि जिबा आप करने का दरख्वास्त तरीका है। कीजिए अपने रब से कि वो हमसे ये बयान करे कि उसका रंग कैसा है। आपने कहा वो फरमाता है कि वो जर्द रंग की गाय हो, खुश रंग हो, कि जर्द देखने मतलब? वाले उससे फरहात हासिल करें। अब कहने लगे कि आप सुंदर हो। हमारी खातिर अपने रब से दरियाफ्त कीजिए कि उसके औसाफ क्या क्या हैं, क्योंकि हम उस गाय में कदर शुबा हैं। अगर खुदा ने चाहा हम इस मर्तबा ठीक समझ लेंगे। मूसा ने कहा कि अल्लाह फरमाता है कि वो ना तो हल में चला हो जिससे ज़मीन जोती जाती है और ना उससे ज़रात की आबपाशी की गई हो, सलीम हो, उसमें कोई नुक्स ना हो। अब नुक्स आपने ना हो। पूरी बात बताई है। फिर उसको ज़ुबा किया। उनकी हुज्जतों से वो बाज़ाहिर करते हुए मालूम ना होते थे। और जब तुम में से किसी ने तभी गाय एक को आदमी हलाल को माना कत्ल गया कर है। डाला, तुम एक दूसरे पर उसको डालने लगे और अल्लाह को उसका ज़ाहिर करना मंजूर था जो तुम छुपाना चाहते थे। फिर हमने कहा कि उस मुर्दे को उस गाय के किसी टुकड़े से छुआ दो। इसी तरह अल्लाह क़यामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और अल्लाह अपनी निशानियां अच्छा। तुमको दिखाता है ताकि तुम अपनी अकल से काम लो। सही बात फिर है। तुम्हारे दिल इन वाक़यात के बाद भी सख्त ही रहे, गोया कि तुम्हारे दिल पत्थर की मानिंद हैं, बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हैं। और बाज़ पत्थर तो ऐसे नरम होते हैं कि उनसे फूट फूट कर बड़ी बड़ी नहरें जारी होती हैं। और उन्हीं पत्थरों में से बाज़ ऐसे हैं जो शक हो जाते हैं, फिर उनमें से पानी निकलने लगता है। और उन्हीं पत्थरों में बाज़ ऐसे भी हैं ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। क्या अब भी तुम तवक्को करते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? और उनमें से एक गिरोह अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर वो उनका मतलब बदल डालते थे। वो ऐसा सही तौर पर समझने के बाद करते थे और खूब जानते थे। जब ये मुनाफिक यहूदी जानबूझ के मुसलमानों करते से हैं। मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं। और जब तन्हाई में वो एक दूसरे के पास जाते हैं तो कहते हैं, क्या तुम उनको वो बातें बताते थे जो अल्लाह ने तुम पर जाहिर कर दी हैं? तो वो हुज्जत में तुमको मगलूब कर देंगे तुम्हारे रब के पास। क्या तुम इतनी बात अपनी अकल से नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह जानता है वो जो ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं? और यहूदियों में बहुत से नाखांदा हैं जो किताबी इल्म नहीं रखते मगर लच्छेदार बातें करते हैं और उनके पास सिर्फ ख़यालात ही हैं। बड़ी खराबी होगी उनकी जो अपने हाथों से तौरात को अदल बदल कर लिखते हैं, फिर कहते हैं तौरात कि ये अल्लाह यहूदियों की की तरफ किताब से है। है। अच्छा। इस ज़रिए से ये थोड़ी नकदी वसूल कर लेते हैं। सो बड़ी खराबी होगी उनकी जो इस तरह वसूल करते हैं। यहूद ने कहा कि हमें दोज़ख की आग हरगिज़ नहीं छुएगी मगर चंद रोज़ गिनती के। आप कह दीजिए, क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसके खिलाफ अल्लाह हरगिज़ नहीं करेगा? या अल्लाह के ज़िम्मे ऐसी बात कहते हो जिसको तुम नहीं जानते? क्यों नहीं? जो कसदन बुरी बात करता रहे और उसको उसी की खता इस तरह घेर ले कि उसकी नेकी का असर तक ना रहे, सो ऐसे लोग दोज़की हैं, हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। अल्लाह मजरनी जहन्नुम में मिनन्नार, अल्लाह रहेंगे। मजरनी मिनन्नार, अल्लाह मजरनी मिनन्नार, अल्लाह मजरनी मिनन्नार। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और नेक अमल किए, यही गाइस, लोग जो लास्ट में जन्नती बोला होंगे और इन्होंने, इसका क्या हमेशा मतलब था? उसी में मतलब क्या रहेंगे। था? और जब हमने बनी इसराइल से तौरात में ये अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी को इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक किया करो और अपने रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भी नरमी और मोहब्बत का बर्ताव किया करो और आम लोगों से भी अच्छे अखलाक से बातचीत किया करो और नमाज की पाबंदी किया करो और ज़कात भी अदा किया करो। फिर तुम अपने कौल करार से फिर गए, मगर वो मादूद चंद हैं तुम में से जो अपने अहद पर कायम रहे। तुम तो मामूलन भी और आदतन भी इकरार करते हो और फिर हट जाते हो। और जब हमने तुमसे कौल करार लिया कि तुम आपस में खून रेजी नहीं करोगे और तुम एक दूसरे को अपने शहरों से नहीं निकालोगे, यानी तर्के वतन पर मजबूर नहीं करोगे, फिर तुमने इकरार भी कर लिया और तुम खुद गवाह भी बन गए। फिर तुम खुद मौजूद ही हो अपनी आँखों के सामने कत्लो
قتال کرتے ہو اور اپنے وطن سے ایک دوسرے کو ترک وطن پر مجبور بھی کرتے ہو، ان اپنوں کے مقابلے غیروں کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جاتا ہے اس کو کچھ دے دلا کر رہا بھی کرا لیتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ ترک وطن کرانا بھی تمہارے لیے حرام ہے، تو رات کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض احکام کو نہیں، ایسے شخص کی کیا سزا ہو جو تم ہی میں سے ایسی حرکت کرتا ہے سوائے رسوائی کے اس دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے روز سخت عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی لذت و عشرت کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، سو نہ تو ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی، اس کے بعد وقفے وقفے سے رسول بھیجتے رہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی کھلی نشانیاں عطا کیں، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ جب کبھی بھی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئیں جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا تو تم تکبر کر کے بعضوں کو جھوٹا قرار دیا کرتے اور بعض کو بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے۔ اور یہودی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، بلکہ کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار پڑتی رہتی ہے، بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس ایک ایسی کتاب یعنی قرآن پہنچی جو اللہ کی طرف سے ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، اس سے پہلے خود وہ یہ بیان کرتے تھے کافروں سے، پھر جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے تھے فوراً پہچاننے سے انکار کر دیا، حالانکہ خوب جانتے تھے پاس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ یہ بات بہت ہی بری ہے کہ وہ اپنی جانوں کو فروخت کرتے رہے اس بات پر کہ وہ انکار کرتے ہیں ایسی چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی، محض اس ضد پر کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے کسی بندے پر جسے وہ چاہے نازل کر دیتا ہے۔ وہ لوگ غضب پر غضب کے سزاوار ہوں گے اور ایسے کافروں کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اور جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اللہ کی کتاب پر تو کہتے ہیں ہم تورات پر ایمان لا چکے ہیں، باقی سے انکار ہے جبکہ وہ بھی حق ہے اور تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ کہہ دیجئے تو پھر اللہ کے رسولوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو اور موسیٰ کے طور پہ چلے جانے کے بعد گوشالہ کو معبود بنا لیا اور تم ستم ڈھا رہے تھے، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تم پر لا کھڑا کیا، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم حوصلہ اور پختگی کے ساتھ اختیار کیا کرو۔ انہوں نے اس وقت تو کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم سے عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے دل گوشالہ ہی میں پھنسے ہوئے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اعمال بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان دے رہا ہے اگر وہ تم حقیقتاً ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر عالم آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک محض تمہارے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ۔ اگر تم واقعی سچے ہو، اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کے ہاتھ کفر کے کاموں میں رنگے ہوئے ہیں، اور اللہ کو ان ظالموں کی تمام باتیں خوب معلوم ہیں، اور آپ ان لوگوں کو اس زندگی پر عام لوگوں سے زیادہ حرص کرنے والے پائیں گے، اور شرک کرنے والوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر 1000 سال کی ہو جائے، اور یہ بات کہ عمر میں چند سال بڑھ جائیں وہ سال عذاب سے تو نہیں بچا سکتے، اور اللہ تو ان کے سارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو جبرائیل سے دشمنی رکھے؟ وہی تو قرآن کو آپ کے دل تک اتارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وہ اللہ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے مومنین کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے۔ اور ہم نے تو آپ کے پاس بہت ہی واضح دلیل نازل کی ہے، ان کا انکار کوئی نہیں کرتا اگر وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بھی انہوں نے
کوئی عہد کیا کسی نہ کسی فریق نے نظر انداز کر دیا، بلکہ اکثر نے یقین ہی نہیں کیا۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول پہنچا تو تصدیق کرتا ہے ان کی کتاب تورات کی، تو اہل کتاب ہی میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر کے پشے پشت ڈال دیا، گویا کہ ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے ایسی چیز یعنی کہ سحر کا اتباع کیا جس کا تذکرہ سلیمان کے حد حکومت میں بہت سے شیاطین یعنی خبیث جن کیا کرتے تھے۔ سلیمان اس سحر کو نہیں مانتے تھے، البتہ یعنی شیاطین کفر کرتے تھے سلیمان علیہ اور السلام عام آدمیوں کو بھی یہ سحر سکھایا کرتے تھے۔ جو سحر بابیل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا سحر تھا، کیا ہوتا ہے؟ اور دونوں فرشتے سحر یہ کیا ہوتا ہے سحر guys؟ جادو بتانا کسی کو comment بھی نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے مشکل ہے ہمارا قرآن۔ وجود ہی ایک ٹف امتحان ہے، لینگویج تو ہے تم but کافر انہوں نہ نے بن آسان جانا۔ لینگویج لوگ میں ان سمجھایا ہے۔ دونوں سے یہ سحر سیکھ لیا کرتے تھے اردو ہے نا جس سے ساری اس کی۔ میاں اور بیوی میں فرق پیدا کر دیں، اور یہ ساحر اس کے ذریعے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ ایسی چیز سیکھ لیتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور نفع کوئی نہیں ہوتا۔ اور یہود بھی جانتے ہیں کہ جو شخص یہ سحر کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بے شک یہ بری چیز ہے کہ اس سحر کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، کاش یہ اپنی عقل سے جان لیتے۔ سحر مطلب ہوتا ہے جادو، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ کے یہاں معاوضہ زیادہ اچھا ہوتا۔ سحر تو کفر ہی ہے، کاش یہ جانتے اور عقل سے سوچتے۔ اے مومنو، اپنے نبی سے لفظ رائنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور اچھی طرح سن لو، اور کافروں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ کافر اہل کتاب یا مشرک یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ پر اپنے رب کی طرف سے کوئی خیر و برکت نازل ہو، یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے اس کو اپنی خاص رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی بڑے فضل والا، بڑا کرم کرنے والا ہے اور رحم والا ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اسے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہی کی ہے بادشاہت تمام آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار؟ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے نبی سے ایسے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جس نے اپنے ایمان کے بدلے کفر کیا وہ تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم نازل کرے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز پوری پابندی سے برابر ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے خرچ چکے ہوگے وہ تم اللہ کے یہاں پاؤ گے، بنا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکے گا اور وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کس راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب پڑھتے رہتے ہیں۔ بائبل۔ یہی بات وہ یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور اس کی ویرانی کی کوشش کرے، ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ کا ہی ہے مشرق اور مغرب،
پاس جس طرف بھی تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کی ذات ہے، بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالاتر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کی ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا، اور جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس سے کہہ دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو ان سے پہلے تھے انہی کی سی باتیں کرتے تھے، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ ماشاءاللہ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے بڑی ڈرنے محنت والا کی ہے دین انہوں نے۔ حق دے کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور یہودی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اے نبی، تم اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے باوجود یہ کہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچ چکی ہے، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں جن سے ہم اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن یا سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، دیکھ لیجیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے پیار تھا سخت اللہ ہے تعالیٰ تو کو ہمارا کیا حال نبی ہے؟ پاک سے۔ وہ جن کو ہم نے کتاب دی، ہماری کتاب ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے یہی لوگ خسارے میں ہیں، رہیں گے اور نقصان اٹھائیں گے۔ اے یعقوب کی اولاد، تم میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور نیز میں نے ساری دنیا جہاں والوں پر تم کو فضیلت اور عزت عطا کی، اور تم اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، اور نہ کسی کو کسی کی مدد ملے گی۔ اور جب ابراہیم کی چند باتوں میں اس کے رب نے آزمائش کی تو وہ ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے کہا کہ میں تم کو لوگوں کا امام بناؤں گا، تو ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد سے بھی بنائیں، تو فرمایا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہوتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف رکھا کرو۔ جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے ان کے کھانے کے لیے اس شہر میں میوے عطا فرما، اللہ نے کہا کہ جو کافر ہو جائے اس کے لیے بھی میں کسی قدر فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب دوزخ کے لیے مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، یہ ہماری خدمت منظور فرما، بلا شبہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنائی رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا مطیع بنا، اور ہمیں بھی عبادت کے طریقے سکھا دے، اور ہماری طرف اپنی رحمت سے توجہ فرما۔ بلا شبہ تو اپنے بندوں پر توجہ فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرما جو ان کو آپ کی آیت پڑھ پڑھ کر سنائے، اور کتاب اور دانائی کی باتیں سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاکیزہ کر دیا کرے۔ بنا شبہ تو بڑا زبردست غالب اور بڑی بڑی حکمتوں والا ہے، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے مگر جو بڑا ہی بے وقوف اور نادان ہے۔ اور ہم نے ہی ان کو دنیا میں بھی چنا ہے، آخرت میں بھی ان کو صلح کی جماعت میں شمار کیا۔ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو کہا دنیا جہاں کے رب کے آگے اپنا سر خم کرتا ہوں،
اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے تو تم مرنا نہیں مگر مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب بڑی بات ہے۔ وفات پانے لگے، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کسی کی بندگی کیا کرو گے؟ سب نے یہی کہا کہ آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی بندگی کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ یہ امت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو تم بھی ہدایت پاؤ گے۔ اے نبی کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو پہلے سے دین ابراہیم پر چل رہے ہیں، وہ مشرکین میں سے نہ تھے بلکہ ایک ہی اللہ کو مانتے تھے۔ تم کہو کہ ہم اللہ پر یقین لائے ہیں اور اس پر جو ہمارے اوپر اتری ہے، نیز اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ پر اتری، اور اس پر بھی جو دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہیں، اور ہم ان سب رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم سب اسی ایک ہی خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر یہ سب بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے کہ تم لائے ہو تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور وہ نہ مانیں تو وہ تمہارے سخت مخالف ہوں گے۔ پاس تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی تمہاری بات کو خوب سنتا اور جانتا بھی ہے۔ ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ اور وہی تمہارا رب ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اسی کی عبادت خلوص سے کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور یہ اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی شہادت کو چھپاتا ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ جماعت گزر چکی، کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے۔ ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ تھا کمپلیٹ پارا 1۔ اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجیے گا، بیکاز اللہ کا کلام ہے، یہ ہدایت ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم نہیں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے، تو ہم کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اللہ کے امتحان میں، اس دنیا کے امتحان میں کبھی پاس نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کو مکمل اچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، آج ہم نے فرسٹ ٹائم قرآن پیرا 1 کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، مطلب قرآن کی کسی بھی پیرا کے اوپر ود اردو ٹرانسلیشن۔ حالانکہ کافی ورڈ ٹف تھے اس میں اردو کے، بہت، مطلب کچھ ورڈز اتنے ٹف تھے کہ نہیں سمجھ آ رہے تھے، بٹ انہوں نے سمجھائے بہت اچھے بیچ بیچ میں آپ سے ہم نے پوچھا بھی ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، تو آپ ضرور بتائیے گا کامنٹ میں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قرآن کے اوپر ود اردو ٹرانسلیشن کے اوپر ریئیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمیں جب بھی کرتے تھے تب ہمیں کاپی رائٹ آ جاتا تھا۔ مطلب ہمیں ایک رینڈملی ایک ویڈیو مل گئی جس میں پرم بتا رہے ہیں فل ٹرانسلیشن ود اردو، مطلب، اور میں کہا یار اگر جو ایک بندہ کسی دوسرے دھرم سے مسلم دھرم میں کنورٹ ہوا ہے وہ بتا رہا ہے تو کچھ اور مزہ آئے گا، اور مزہ آئے گا، اور وہ بھی ہندی اردو میں بتا رہا ہے، تو آج ہمیں مطلب مزہ آ گیا۔ یہ تھی سورہ الفتیحہ اور سورہ البقرہ۔ تو دیکھو بیسیکلی میں اس کا نا پورا وہ بتاتا ہوں، ایک کنکلوژن کیا ہے۔ کنکلوژن جہاں تک ہمیں سمجھ آیا کہ دیکھو اس اللہ تعالیٰ سے، اس پروردگار سے، اس خدا سے، اس ایشور سے، اس پرماتما سے، کچھ بھی بول لو چاہے آپ، تو اس کی نگاہ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ کچھ بھی کر لو، کہیں بھی چلے جاؤ، چھپ جاؤ، اللہ وہ خدا اتنا دیالو ہے کہ آپ کو معاف کر دے گا ہر بار۔ نہیں، پہلی بات ہم اس کی جو آپ نے بات بولی نا اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی نگاہ سے آپ نہیں بچ سکتے، بالکل نہیں بچ سکتے۔ اگر دنیا میں کھربوں مطلب بلین ٹریلینز کی بھی لوگ ہوں گے نا،
تب بھی جو اللہ تعالیٰ کی آنکھ ایک آنکھ نہیں ہے, وہ ٹریلین سے بھی آگے اتنی آنکھیں ہیں اللہ کی, وہ کتنی بھی آنکھیں, انفائنائٹ آنکھیں ہیں اللہ کی, وہ دیکھتا ہے آپ کو 24 گھنٹے. ایک سیکنڈ کا آپ کا حساب ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ آپ کا نوٹ ہو رہا ہے. قیامت والے دن یہ اس کا حساب ملے گا آپ کو. بیسک بات یہی ہے اس میں قرآن پیرا 1 میں سورہ الفتیحہ اور بیسکلی سورہ البقرہ میں. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا پھر اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سن لی, قرآن کی جیسے ہم نے قرآن پڑھ لی یا قرآن پیرا کے اوپر ہم نے ریئیکٹ بھی کر لیا, اگر اس کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات انہوں نے بولا اپنی جو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرے گا, دوسروں کا حق چھینے گا, اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے, کچھ پیسہ دیا, شہرت دی, اگر وہ شہرت وہ پیسہ کسی کے کام نہ آیا, کسی کی ہم نے اس جنم میں اس دنیا میں ہیلپ نہیں کی, تو آخرات میں ہمیں بہت پوری طرح دوزخ میں ڈالا جائے گا. قیامت والی رات کو کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا, دوزخ کی آگ میں ہم جلیں گے اور ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. سیریسلی ایلیبوریٹ کر رہے ہیں تھوڑا. دوزخ کی رات میں ہم بہت گندے طریقے سے جلیں گے اور پتہ نہیں کب تک جلتے رہیں گے. مطلب اللہ اس ٹائم ہمیں معاف نہیں کرے گا اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو, کیونکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تھا اس دنیا میں قرآن کے تھرو اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن بولا. کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور بولتے ہیں بیسیکلی, تو اللہ نے اپنے ورڈز لکھے ہیں اس میں, نبی پاک کے تھرو اپنے ورڈز لکھے ہیں کہ میں کیا سندیش دینا چاہتا ہوں اگلی پیڑھیوں کو, امتیوں کو, اگلے مسلمانوں کو, نان مسلمز کو, کیا میں میسج دینا چاہتا ہوں سو دیٹ وہ ایک صحیح رستے پہ چلیں, غلط رستے نہ چلیں. اور آپ کی بات کو میں تھوڑا اور ایلیبوریٹ کرتا ہوں, جیسے کہ سورہ البقرہ میں ہی وہ بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نبی پاک سے بات کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں نبی پاک کو کہ تم میرے سب سے عزیز ہو, تم سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن اگر تم نے بھی غلطی کی تو تم کو بھی نہیں ہم بخشیں گے. تو وہ پرم جی نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو جو اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں, اگر وہ ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں کو نہیں بخش رہے تو سوچو ہمارے اوپر کیا ہوگا, ہمارا کیا حشر ہوگا اس آخرات میں. لوگ جہاں تک میں مانتا ہوں نا, لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, قرآن پاک کو یا جتنی بھی دنیا کے اور بھی گرنتھ ہیں جہاں سے ہمیں نالج ملتی ہے, ریلیجیس بکس ہیں, ان کو نا لائٹلی لے لیتے ہیں کہ آخرات کس نے ہی دیکھی ہے, یہ دنیا ہی تو ہے, مین چیز تو دنیا ہے نا, دنیا میں ہم عیش کریں گے, چوری چکاری کریں گے, کسی کا حق کھائیں گے, غریب مار کریں گے, کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے, اپنے ماں باپ سے مطلب چالاکیاں کریں گے, کچھ بھی کریں گے. لیکن وہ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ آخرات کو قیامت والے دن کو وہ لائٹلی لیتے ہیں. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ قیامت والی رات میں ہوگا کیا, تو وہی اللہ کا ڈر نہیں ہے بیسیکلی. انہی چیزوں کو تو اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ گھوم پھر کے وہی بات آتی ہے. مطلب میرے کو جتنا اس چیز میں سمجھ آیا نا, سارا اللہ نے بار بار ایک ہی چیز بولی ہے کہ ڈرو, میرے سنائے رستے پہ چلو. اور اللہ پاک نے نبی پاک کو اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ اگر تمہیں میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو ان کی زندگی کو دیکھو, ان کے حساب سے چل لو. صحیح بات ہے. تو اللہ پاک نے نبی پاک کو بھیجا تھا, پر اللہ پاک نے ہمیشہ یہ نبی پاک کو بھی یہی بولا کہ صحیح رستے پہ چلو, آپ بھی کسی کا ایسے ساتھ نہ دو جو غلط کر رہے ہیں. کیونکہ آخر کی رات تو میں نبی پاک نے اپنی ساری زندگی جی بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ پاک نے بولا تھا. تو اور اللہ پاک نے یہ بھی بولا آخری کی رات میں نہ کوئی ماں, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی بہن, نہ کوئی باپ, کوئی ساتھ نہیں دے گا. وہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی مولانا طارق جمیل جی کی, قیامت کے دن نفسی کا عالم, کہ اس دن نفسی ہوگا, چاروں طرف کوئی ساتھ نہیں, ون بائی ون ہی آئے گا اللہ کے پاس. آپ کے جو کرم ہوں گے بیسیکلی, کوئی ماں نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہوں گے سب اس ٹائم کہ میں کیسے بچوں اس عذاب سے. تو بھائی یہی بات ہے, اکیلے آئے تھے. کہنے کا مطلب دیکھو نچوڑ تو آخر میں یہی نکل رہا ہے کہ اپنے کرم صحیح کرو, اپنی نیت صحیح رکھو, نیت بھی صحیح کرو. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ میرے اوپر یقین رکھو. اگر تم نے میرے بارے میں سنا ہے, میری بتائی ہوئی باتوں کو جو بھی قرآن پاک میں لکھی ہیں ان کو اگر تم میرے سامنے تو بولتے ہو صحیح ہے, لیکن بعد میں ان کو فالو نہیں کرتے, بعد میں چالاکیاں کرتے, تو تم دوزخ کے ادھیکاری ہو, تمہیں بہت بری طرح مطلب گھسیٹا جائے گا دوزخ میں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بولا ہے
जितने भी काफिर हैं, चाहे देखो हम भी नॉन मुस्लिम हैं, बेसिकली हम भी काफिर ही हुए, ठीक है। तो जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उन्होंने ये भी बोला कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मानते ना तो फिर भी देख लो, मैं सबके ऊपर प्यार बराबर बरसा रहा हूँ। नेचर देखी जाए, देखो धूप सबको एक जैसी लगती हाँ, है, चाहे बारिश सबको एक जैसी मिलती है, हवा सबको एक जैसी मिलती है, ऑक्सीजन सबको एक जैसी मिलती चाहे है। मैं ये बोलूंगा, इस मतलब कि वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ एंड करूंगा कि अल्लाह ताला ना बहुत मेहरबान है, बहुत ही रहमत वाला सही है। बात है। उसने साफ साफ बोला अल्लाह ताला ने कि हम देखो, चाहे मुस्लिम है, चाहे नॉन मुस्लिम है, चाहे काफिर है, चाहे यहूदी है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, सारे अल्लाह पाक के बच्चे हैं, सारे, ठीक है। चाहे तुम मानो या ना मानो, वो सही तुम्हारी बात है। मर्जी है भाई, दोजक में तुम जलोगे, नहीं मानोगे तो ना सही, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बोला सारे मेरे ही बच्चे हैं और इनके सबको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, चाहे वो काफिर है चाहे वो नहीं है। अच्छी सांस देता हूँ, खुली हवा देता हूँ, धूप देता हूँ, छांव देता हूँ, इसमें कोई पार्शियलिटी मैं नहीं करता। तो भाई अगर अल्लाह पार्शियलिटी नहीं करता तो तुम अपना अलग अलग मतलब क्यों निकालते हो अल्लाह पाक बिल्कुल। की बातों का? अमल करो ना, अमल तो सबके लिए एक बराबर है। तो गाइस बस यही बोलूंगा कि अल्लाह पाक से डरो और उनकी जो प्यार है ना उसको फील करो, बस उनकी बताई बातों पे चलो। फॉलो करो। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।